बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, सहाफत हिंदुस्तान में एक जुर्म बन चुकी है और जुर्म की सजा मौत है। पिछले 15 बरस में हिंदुस्तान की सहाफती इंडेक्स में बदतरीन गिरावट आई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक सन 2009 में ये रैंकिंग में 105वें नंबर पर था, जबकि 2024 में गिरकर 159वें नंबर पर आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत में इजहार राय की आजादी का यह हाल है कि 2017 में सहाफी गौरी लिंकेश को बीजेपी पर तनकीद करने पर उसके घर के बाहर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और बाद में ट्विटर पर पार्टी भी की गई और उस ट्विटर हैंडल को नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहा था। इसी तरीके से आपको यह बताएं कि सहाफी शुजात बुखारी को उनके घर के बाहर 2018 में गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। सहाफी वारिशे को लैंड माफिया पर रिपोर्टिंग करने पर 2023 में ट्रक के नीचे कुचल दिया जाता है और 2025 के आगाज में सहाफी मुकेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ में माओ नवाज बागियों ने नहीं बल्कि सियासी जमातों के गुंडों ने बेईमाना तरीके से कत्ल किया। सहाफियों को हिंदुस्तान में अदम तहफ्फुज है और है भी वो बीजेपी की हुकूमत और आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे से। सहाफियों पर गैर जानिबदाराना सहाफत करने पर बराह रास्त हमले, टैक्स इन्वेस्टिगेशन, कानूनी चाराजोई और दहशत गर्दाना कार्रवाई की पादाश में डिटेंशन की तलवार लटकती रहती है। ऐसे में गोदी मीडिया को खुली छूट है कि जब चाहें जिसको चाहें वो प्रोपेगेंडे का निशाना बनाएं, जब चाहें मिस इंफॉर्मेशन फैलाएं, जब चाहें डिस इंफॉर्मेशन फैलाएं। तो ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी सहाफती गिरावट के हवाले से हिंदुस्तान में खामोश क्यों है? ऐसे में सहाफती अकदार रखने वाली आवाजें हिंदुस्तान में क्यों दबाई जा रही हैं? हिंदुस्तान में सहाफी मुल्क छोड़कर बाहर जाकर वो रहने पर मजबूर हैं। इस पर जरा बात करेंगे कि किस कदर हिंदुस्तान गैर महफूज मुल्क बन चुका है। बिलखुसूस अगर हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात कर लें तो वहां पे ताले पड़े हैं प्रेस क्लब के ऊपर। इस पर भी बात करेंगे। बड़े जबरदस्त और एक्सपर्ट पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करवा देते हैं। आज हमारा साथ दे रही हैं फातिमा जावेद साहिबा, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में जाहिद अशरफ साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। तसद्दुक गिलानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप तज्जियाकार हैं। और टेलीफोन लाइन के जरिए सैयद आरिफ बहार साहब ने ज्वाइन किया है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज किया जाए, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में इजहार राय की आज़ादी जुर्म बन गई। सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में से एक के तौर पर पहचान बनने वाले भारत में छत्तीसगढ़ के मारूफ सहाफी मुकेश चंद्राकर के वहशियाना कत्ल ने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। चंद्राकर यूट्यूब पर मबनी रिपोर्टिंग में बदउनवानी को बेनकाब करने के लिए जाने जाते थे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2014 के बाद से भारत में 60 से ज्यादा सहाफियों को फराइज की अदायगी के दौरान कत्ल किया जा चुका है, जिससे भारत की आज़ादी सहाफत की आलमी दर्जाबंदी मुसलसल गिरावट का शिकार है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों ने भारत के मीडिया की आज़ादी पर बढ़ते हुए हमलों को उजागर किया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट 2024 में सहाफियों को हिरासा और नजरबंद किए जाने या तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के 50 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। भारत में कहीं भी सहाफियों को सच दिखाने की आज़ादी नहीं। डराने, धमकाने और नाजायज मुकदमात समेत पाबंद सलासुल जैसी नाकर्दा सजाएं गैर जानिबदार सहाफियों का मुकद्दर बन चुकी हैं। इस पर भी सितम यह है कि मजलूम सहाफियों को कानूनी मदद मयसर होती है, न ही सहाफियों के कत्ल में मुलव्विस जिम्मेदारों को सजा मिलती है। भारत में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात फौज के सुपुर्द हैं। मणिपुर फसादात हों या भारत के तूलो अर्ज में अकलियतों पर होने वाले मजालिम, किसी को हकीकी तस्वीर दुनिया को दिखाने की इजाजत नहीं। मकबूजा कश्मीर में भी ज़राए इब्लाग और सहाफ़ी हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल करने के लिए रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं, जिन्हें भारतीय फौजियों की तरफ से हर वक्त हिरासा करने, अगवा, कातिलाना हमले और जान से मार देने की धमकियों का सामना करना पड़ता है। रियासत के चौथे सुतून को कमजोर करने, बेजा कदगने लगाने और सहाफियों का गला घोंटने में मोदी के स्याह तरीन अदवार भारत के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। सहावती तंजीमें भारत में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से खामोश करवाने के इस अमल को जमहूरियत पर बराह रास्त हमला और आमरीत को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ करार देती हैं, जिसके भारत की जमहूरियत
اور عالمی حیثیت پر سنگین اثرات ہوں گے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اب گراؤنڈ رپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ شارٹس ہم نے تیار کی ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں فرام دا گراؤنڈ۔ Primary purpose of the police action against individuals associated is to silence voices that are critical of the current government in India, which is the Narendra Modi government, which is a right-wing Hindu nationalist government. रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ, अगर इसी तरह तू सनातन धर्म को बदनाम करता है तो एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहाँ तुम्हारा घर। इस बार बजरंग दल की ये चेतावनी है, रवीश कुमार सुन तू। It had been shared on the Facebook page of various right-wing leaders like Yogi Adityanath fan page, and that led to this spurt of 1,000 people asking others to reach my home. My life has not been the same again. It's just living here. شارٹس آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے میں شامل کروں گا سید عارف بہار صاحب آپ کو۔ سر یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے یہ بتائے گا، کیا صحافت کا حال کر دیا ہے ہندوستان میں بی جے پی نے؟ جی، بھارت کا جو ایک مائنڈ سیٹ اس پر اس وقت غالب آ گیا ہے، اس نے بھارت کی پوری طرح سے جو ایک تاریخ تھی اس کو ریورس گیئر لگا دیا ہے۔ یعنی بہت کوئی شاندار، ہم یہ کہیں گے، تاریخ نہیں تھی، کوئی قابل تقلید قسم کی اور اس پہ اترانے اور فخر کرنے والی اس میں کوئی پہلو نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا، ایک نقاب تھا بھارت کا، سیکولرزم کا، جمہوریت کا اور شہری آزادیوں کے حوالے سے وہ دنیا کو ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے تھے ہمیشہ سے۔ لیکن اب جو بھارت میں مائنڈ سیٹ غالب آ گیا ہے، اور جو صرف سیاسی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اب فوج میں اور دوسرے جو پیراملٹری فورسز ہیں اور دوسرے جو ریاستی ادارے ہیں ان پر بھی غالب آ گیا ہے۔ بلکہ بھارت کی عدلیہ جو ایک شاندار ماضی کی حامل ہوا کرتی تھی، اس کو بھی اب اس نے آلودہ کر دیا ہے، اس مائنڈ سیٹ نے، اس ذہن نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ہم اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کشمیر کا کی شناخت کا جو مقدمہ لڑنے میں یا اس پر بات کرنے میں یا اس فائل کو ہاتھ لگانے میں ہی 4-5 سال کا عرصہ لگا دیا بھارت کی اعلیٰ عدلیہ نے۔ تو اس طرح صحافت بھی کسی دور میں، بھارت کی صحافت میں بڑے نام ہوتے تھے، خشونت سنگھ ہوتے تھے، کلدیپ نیر ہوتے تھے، 90 کی دہائی سے جن لوگوں کو ہم بھی پڑھتے تھے اور جن سے کچھ نہ کچھ معلومات ملتی تھی، کچھ تجزیہ ان کا ہوتا تھا گہرائی میں، کچھ مشورے بھارت کی ریاست کے لیے ہوتے تھے، کچھ خطے کے لیے کہیں ان کی پازیٹیوٹی جھلکا کرتی تھی۔ لیکن اب کچھ برس سے یہ کم از کم 1.5 اشرہ ہو گیا ہے کہ جو بھارت پر مائنڈ سیٹ غالب آ گیا ہے، اس نے تو صحافت کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، باقی تمام شعبوں کی طرح ہندوائزیشن کر دی ہے پورے انڈیا کی، اس کے انسٹیٹیوشنز کی، اور ایک پوری ذہنیت ہے جو غالب آ گئی ہے۔ تو یہ اب وہ برگوبار لا رہی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ جو بیج بویا ہے بھارت کے لوگوں نے، سخت گیر لوگوں نے یا ہندوتوا ذہن نے، وہ بیج اب کومپل بن کر پھوٹ گیا ہے، بلکہ اب اس کے پتے بھی نکل آئے ہیں، اس کے تنے بھی جو ہے وہ نکل آئے ہیں اور وہ پوری طرح سامنے آ رہا ہے۔ تو صحافت کا یہی حال ہے کہ آج بھارت کے اخبارات میں، دی ہندو اخبار کسی دور میں ایک بڑا بیلنسڈ اخبار ہوا کرتا تھا، لیکن آج آپ اگر دیکھیں ڈھونڈے سے بھی آپ کو کوئی ایسا تجزیہ نگار نہیں ملے گا کہ جو ایک آزاد ذہن کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے خوف زدہ کر دیا ہے، شعور کے سفر کو روک دیا ہے، کہ جو آزاد منش لوگ تھے یا جو متوازن مزاج لوگ تھے ان کو یا تو دبا دیا گیا یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب جو نئی پنیری لگا دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہندو توا ذہنیت کے زیر اثر ہے، اور یہ بھارت کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، ایک رنگ میں، حالانکہ وہ کثیر القومی ملک ہے، کثیر المذہبی ملک ہے، اور ایسے ملک کے لیے یہ جو یک رنگی کا جو رویہ ہوتا ہے، یک رنگی اختیار کرنے یا اس کو یک رنگ قسم کا بنانے کے لیے، یہ اس کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ اور تو یہ اس ذہنیت کے ہوتے ہوئے اور ان حرکتوں کے ہوتے ہوئے اب بھارت کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی جو ڈائیورسٹی تھی، جو تنوع تھا، وہ اس کو جو ہے وہ اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اس کے مظاہر ہیں کہ جو آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے ایکسپلیا۔ میں فاطمہ اس میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کیا کچھ ہے ہندوستان کی ریالٹیز کے اندر جس کو ظاہر کرنے کی پاداش میں اور اس کی جرم میں لوگوں کو، اپنی صحافیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں؟
कितना कुछ अंदर हो रहा है जिसको रिपोर्टिंग करने के जुर्म में उनको अपनी जानों से हाथ धोने पड़े हैं? देखिए, पहले तो आपने फैक्ट्स फिगर्स की बात की कि जो जब से ये मोदी सरकार आई 2014 में, उसके बाद से इन 10 सालों में बहुत से सहाफ़ियों का कत्ले आम की तो हम बात करते हैं कि 60 मर गए या 60 को कत्ल कर दिया गया, लेकिन हम जो टारगेटेड हुए वो उनकी फिगर्स 226 तक जाती हैं। और वो सिर्फ एक रियासत में, अगर हम कहें कि एक रियासत में, तो 2 या 3 रियासतों में ये हो रहा है। ये खुले आम न्यू दिल्ली से स्टार्ट हो के, अब मैं कुछ फिगर्स लेकर आई हूँ जो न्यू दिल्ली में सिर्फ 226 में से 54 न्यू दिल्ली में टारगेट हुए सहाफ़ी जी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 25, उसके बाद मणिपुर 22, यूपी 20, केरला 16 और झारखंड में 11। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम कहें कि बीजेपी है या आरएसएस ग्रुप ये सब कुछ कर रहा है, इसमें सब पार्टीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? पॉलिसी कौन बनाता है? जी, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? जी, लेकिन सब तो अल्टीमेटली वो बीजेपी है जो ये काम करती है। और जैसे मैंने बात की यहाँ पे एक खातून की जिसको कत्ल किया गया, गौरी लिंकेश। अब गौरी लिंकेश को कत्ल किसने किया? आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी ने उसको सेलिब्रेट किया, और वो जो ट्विटर हैंडल है उसको मोदी फॉलो कर रहा है। तो हाउ कैन वी से कि बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर? इसमें सब पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ये इनका ओवरऑल सब रियासतों में ही हो रहा है। जहाँ जहाँ जिसका कोई इंटरेस्ट है, जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो उनको 2 इनकी ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि किसी बड़े अखबार से ताल्लुक है या बड़ी एजेंसी से ताल्लुक है तो उसको सबोटाज किया जाता है, उनके एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया जाता है, उनको खरीद लिया जाता है। और दूसरी ऑप्शन ये है जो खरीदता कौन है? बीजेपी और जो इनके ग्रुप्स हैं सारे। तो अल्टीमेटली फिर बात बीजेपी पे आ गई। अडानी और अंबानी किसके एड्स हैं? बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये ऑप्शन है तो जब चाहे जो इंडिविजुअल जो जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब जो डिजिटल दौर आ गया, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, सोशल मीडिया पे जो लोग इनके जो इश्यूज हैं, उनके करप्शन हो गई, माइनॉरिटीज़ के साथ जो ज्यादती करें, प्रोटेस्ट, उनको जो हाईलाइट करता है उनको कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल भी इतने बुरे तरीके से किया जाता है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है मुकेश छत्तीसगढ़ में जी, तो उनको इतने बुरे तरीके से मारा गया और 1 जनवरी से 3 जनवरी तक वो गायब रहे। और उसके बाद अब कहा क्या जा रहा है जी कि उनकी आपस में कोई इनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं क्योंकि वो उनके कज़न थे, तो उनकी मतलब ये एक्सेप्ट करते ही, अगर उनको गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो ये इनकी तारीख है कि 2 दिन 3 दिन के बाद उनकी जमानत हो जाती है, उनकी बेल हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं मुजरिमों को जी उनकी बेल हो जाती है। ठीक, पकड़े नहीं जाते, सजाएं नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को पता है कि अगर हम सहाफियों को बड़ा इजी टारगेट करेंगे तो हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। और अब ये देखने में आ रहा है कि अब ये और ज्यादा होता जा रहा है रिसेंटली, और ये तो इतनी ज्यादा इंटरनेशनली एक्सप्लॉइट हो गया ना, क्योंकि कहते थे ना कि डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी है, तो वो तो बुरी तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका, सब लोग, सब जो इनके इंटरनेशनल है, बीबीसी, तो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सिर्फ इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनको सिर्फ एक्सपोज करना काफी नहीं। मेरे ख्याल से अब इनको सीधा सीधा बैन होना चाहिए, क्योंकि बैन तारीख में भी हो चुका है, पार्टीशन के दौर में भी। सोल्यूशन पे हम आते हैं, बात करते हैं। जाहिद अशरफ साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूंगी, फरमाइएगा मकबूजा कश्मीर की सहाफत की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? तो ये कहा जा रहा है कि जी प्रेस क्लब को भी ताले पड़े हैं, वहाँ पे कश्मीर वाला बंद कर दिया गया है, ग्रेटर कश्मीर को डेली जो है एक प्रेस रिलीज जाती है कि ये छापनी है, इसके अलावा कुछ नहीं छापना। ये कुछ चल रहा है? जिस तरह आपने बात की है कश्मीर में सहाफ़ियों के हवाले से, 90 के दिहाई से कश्मीर के सहाफ़ी, वहाँ शाबान वकील साहब अलसफ़ा के चीफ एडिटर, उनको कत्ल कर दिया गया। फिर उनकी लाश 12 दिन के बाद मिली है। उसके बाद आपने शुजात की बात की है। इसके अलावा कश्मीर में तकरीबन आज तक 165 सहाफ़ी हैं बड़े, जिनको कत्ल किया गया है सिर्फ इस जुर्म में कि वो सच्चाई लिखते थे। क्या ये बात सही है कि अब मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी जो सहाफ़त से वाबस्ता हैं वो सहाफत का पेशा छोड़कर छोटी मोटी मजदूरियां करने पे मजबूर हो गए हैं? अमलन आप देखिए, अमलन जो ग्रेटर कश्मीर की आपने बात की है, वहाँ तमाम अखबारात हिंदुस्तान की एजेंसियाँ चलाती है, उनको सिर्फ पैसा दिया जाता है। कश्मीर के जो एडिटर हैं, जो कश्मीर के अखबार आते हैं, अमलन उनको हिंदुस्तानी एजेंसियाँ डील करती हैं। कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जिसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसी खबर है जो हिंदुस्तान के मुखालिफ है, जो हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जो हिंदुस्तान कश्मीर में जुल्म हो रहा है, उसके हवाले से तो बिल्कुल उनको लिखने की इजाज़त ही नहीं है। आप देखिए इस वक्त भी तकरीबन हमारे 65 सहाफ़ी जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। किसी ने ट्विटर पर कुछ लिखा है, किसी ने अखबार, तो पुराने केसेज उनको निकाले, पे किसी ने स्टोरी कर दी, तो आज सुल्तान, उसको
ان کو بند کیا گیا ہے. تو اس طرح کشمیر میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں نا. ہم نے 90 سے جس طرح عارف بہار صاحب ان کو تو بہت نظر ہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, شاید کہ ہندوستان میں ہو, مگر کشمیر میں تو آج تک کبھی نظر نہیں آیا. نہ ہندوستان کی جمہوریت نظر آئی, نہ ہندوستان کا سیکولرزم نظر آیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ 2025 کی جو رپورٹ ہے جنوری کی ہیومن رائٹس واچ کی, اس میں آپ دیکھیں کس طرح ان کو متنبع کیا گیا ہے مودی گورنمنٹ کو, اس عرصے میں انہوں نے کیا ظلم کیا ہے, خاص کر کشمیر میں. کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے عملاً کشمیر ایک جو خاص کر صحافی کیمرے پہ آگے کوئی کشمیری بات کر سکتا ہے حقائق کے اوپر؟ دیکھیں یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, کشمیریوں کے لیے کوئی فورم ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ بات کرے. کشمیر میں جو رہنے والے اگر کوئی فیس بک پہ لکھے یا ٹویٹر پہ لکھے, ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں بے شمار قوانین ہیں, ان کے پاس پاورز ہیں, اسپیشل پاور ایکٹ ہے. سجاد گل کہ شاید آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہوں گے, سجاد گل کو جس طرح بھیجا گیا. دیکھیں اس طرح کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے صحافیوں کے ساتھ. تو باقی ہندوستان کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں رات کو پرائم ٹائم آپ دیکھیں ہندوستان کے تمام, جس طرح آپ نے الفاظ استعمال کیا گودی میڈیا, جو عام لوگ ہیں وہاں, جو مختلف جو آزاد لوگ لکھتے ہیں, جو چلاتے ہیں, وہ سیدھا اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں. یہ 3 گھنٹے دیتے ہیں, صرف اس میں بی جے پی کی بات ہوتی ہے, گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, کسی کو مطلب خریدا گیا ہے, پیسے استعمال ہو رہے ہیں. یہ صرف اس وقت اس کو ہندوستانی میڈیا نہیں کہتے ہیں, اس کو مودی میڈیا کہتے ہیں. جو یہ کہلوانا چاہتے ہیں ان سے وہ یہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں مکیش کی آپ نے بات کی ہے, اس کو ماؤ نواز کیوں مارے؟ وہ تو بات کرتے ہیں, وہ تو انصاف کی بات کرتے ہیں, وہ تو حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ تو اسی پہ کرپشن پہ لکھتا تھا. اس کو انہوں نے مروایا, بجرنگ دل نے ماری, اس کو پہلے بھی دھمکیاں دی گئی تھی. تو اس لیے وہاں ہندوستان میں آپ دیکھیں اور یہ رپورٹ ہے, ڈی ڈبلیو کی رپورٹ ہے, جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک نیکسس ہے وہاں پہ پولیٹیشنز کا, وہاں کی افواج کا, وہاں کی سی آر پی ایف کا, پولیس کا, اور یہ سارا ملتا ہے. جب کوئی صحافی اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے جان سے ہاتھ دھونے. میں یہاں پہ گیلانی صاحب آپ کو انوالو کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی انہوں نے عہدہ صدارت سنبھالا اور آتے ہی انہوں نے بڑے اہم احکامات صادر کیے. اس میں جو سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ جو ان کا آرڈر تھا, جو انہوں نے پریزیڈنشل آرڈر دیا, اس کے اندر انہوں نے اظہار رائے کی آزادی پر جتنی قدغنیں تھیں امریکہ کے اندر, تمام کے اوپر سے پابندیاں اٹھا دیں. تو یہ فرمائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً امریکہ ایک اسٹریٹجک الائے کے طور پر انڈیا کو دیکھتا ہے. تو وہاں پہ اگر صورتحال صحافت کی یہ ہے, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ دنیا اس حوالے سے کوئی بادر کرے گی, یا پھر وہ اکنامک کنسیڈریشن پہ چلی جائے گی؟ پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت نا یاسر رحمان صاحب, 2 ایسے ممالک ہیں جو ایز اے اسٹیٹ ظلم کرتے ہیں. ایک اسرائیل ہے جو ایکسپوزڈ ہے پوری دنیا میں, جنہوں نے عام آدمی کو بھی نہیں چھوڑا, اور دوسرا انڈیا ہے. اچھا, اب جیسے میرے معزز دوستوں نے کہا کہ آپ پہلے تو کسی کی سانس بند کرتے ہیں. اچھا, اب سانس بند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس کی چیخ کی آواز نہ جائے. تو یہ اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی سے کہیں گے یار میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں بس اسی طرح جینا ہے, ادروائز تمہیں جینے کا حق نہیں ہے. تو کشمیر میں اس وقت میرا خیال ہے کہ اس طرح سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بولنے, اس کی آواز دبانے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں جو ریلیونٹ ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ صحافیوں کی آواز دبائی جا رہی ہے. اچھا, امریکہ کی پالیسی, اب اس میں جیسے آپ نے بات کی 2 ڈائنامکس ہیں نا. انڈیا ان کا اسٹریٹجک الائے ہے اگینسٹ چائنا اور باقی ایسے ملک جو اس وقت امریکہ کی گرفت سے تھوڑے سے آزاد ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ یہاں پہ جھول رہے گا. اب انڈیا کے حالات اس وقت یہ ہیں, انڈیا کے حالات اب اپیرنٹلی دیکھا جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ انٹرنلی انہوں نے بہت بری طرح سے کرش کیا اپنے لوگوں کو, نہ صرف کشمیر میں بلکہ بہت ساری آزادی کی تحریکوں میں. دوسرا, انہوں نے جو پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے بہت زیادہ جس پہ کام کیا اور بہت زیادہ اس پہ تنقید ہوئی ہے پہلی دفعہ, وہ تھی کہ اپنے دشمنوں کو جا کے, یا جن کو وہ سو کالڈ دشمن تصور کرتے ہیں, ان کے کراس دا بارڈر اٹیک کیا انہوں نے. اچھا, اس پہ میرا خیال ہے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ پھر نہ صرف پاکستان سے ہی پہلے صرف آوازیں اٹھتی تھیں, اب جو ہے وہ کینیڈا سے بڑی سٹرونگ آوازیں اٹھیں, امریکہ سے اٹھیں, یو کے سے اٹھیں. کراس بارڈر اینڈ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے حوالے سے بات کریں جو ایکسپوز ہو چکا ہے, لیکن ہم بات کریں کہ وہاں جو میڈیا کا حال ہو چکا ہے, تھوڑا سا اگر ہم اس سے آگے بڑھیں. میں عارف بہار صاحب آپ کو اس کے اندر انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ این ڈی ٹی وی ایک بڑی سین وائس ہوتی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا این ڈی ٹی کی کچھ آوازیں تھیں جن کو بھی بڑے سسٹمیٹک وے سے دبایا گیا. اس کو کون خریدتا ہے؟ اس کو ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے اڈانی خرید لیتا ہے. نیوز 18 پورا ایک گروپ
جو کہ امبانی کی ریلائنس کا ہے وہ اسے خرید لیتا ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک وے میں کہ جو سین وائسز رہ گئی ہیں مین سٹریم میڈیا میں, ان کو جو ایڈز ہیں, جو دوست ہیں اس کے مودی کے, وہ خرید لیتے ہیں. یہ کتنا ڈیمیجنگ رہا ہے انڈین میڈیا کے لیے اور سین وائسز کے لیے؟ پوری سوسائٹی کو, تنوع رکھنے والی سوسائٹی کو, تاریخی جس میں تضادات ہیں, اختلافات ہیں, تاریخ کی گہرائیوں میں جو دبے ہوئے ہیں, وہاں تک ان کی جڑیں ملتی ہیں. لیکن اس ساری سوسائٹی کو آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور آپ اپنے مذہبی نظریات کے تحت اس سوسائٹی کو آپ ایک رنگ دینا چاہتے ہیں, اس پر ایک ہی رنگ چڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے. اور پھر ایسے معاشروں میں کہ جہاں مختلف قسم کی آوازیں ہوں, ثقافتیں موجود ہوں, قومیتیں ہوں, مذاہب ہوں, وہاں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. اور یہ ان کے لیے اپنی بنیادوں میں وہ ایک بارود رکھ رہے ہیں, ڈیٹونیٹر رکھ رہے ہیں, اپنی بنیادوں میں رکھ رہے ہیں. اور یہ آگے چل کر ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر رہے ہیں کہ انسانوں کو وہ بالکل ایک فوجی یونٹ کی طرح بنانا چاہتے ہیں. اور بھارت جیسی اتنی بڑی آبادی کو, کہ 1 ارب سے زیادہ آبادی جس ملک کی ہے, اس آبادی کو آپ بالکل ایک روبوٹس کی ایک فوج کی طرح بنانا چاہتے ہیں, ایک ان کے ہجوم کی طرح بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو میڈیا سے آزاد قسم کی آوازیں اٹھتی تھی, میڈیا میں آزاد قسم کے لوگ نظر آتے تھے, ہمیں متوازن لوگ نظر آتے تھے, گو کہ ان کی تحریروں میں بلاخر وہ بھارت کے مفادات کے ہی گرد گھومتی تھی اور بھارت کے مفادات کی ہی بات کی جاتی تھی, لیکن کچھ نہ کچھ توازن ان میں نظر آتا تھا. میں وہی بات آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ 90 کی دہائی میں ہم بہت سے بھارت کے ایسے لکھنے والے تھے کہ جن کی تحریروں سے ہم نوٹس لیتے تھے, ان کو پڑھتے تھے غور سے, پھر اس کو اپنے انداز سے ہم اس کو تحریر کرتے تھے. جی, ایسی کوئی سین وائس جن کی آپ نے اشارہ بالکل, کیا, میں نے آپ کو کلدیپ کہا نیر کہ کے حوالے سے بات کی یا مانی اور شنکر مختلف آئر آوازوں ہوتے کے تھے, حوالے سے بات کی, حالانکہ کیا وہ کوئی کانگریس کے اب آواز رہ گئی ہے؟ جی بالکل, مانی شنکر آئر ہوتے تھے, خشونت سنگھ ہوتے تھے, کلدیپ نیر ہوتے تھے, اور اسی طرح سی راجا موہن ہوتے تھے, کہ جن لوگوں کو ہم نے پڑھا ہے اور جن سے ہم نے کچھ نوٹس لیتے تھے, کچھ اندازہ ہوتا تھا ہمیں حالات کا کہ دوسرا پہلو بھی تصویر کا کسی نہ کسی حد تک سامنے آتا تھا. اور اسی طرح ایم جے اکبر ہوتے تھے, سیما مصطفیٰ ہوتی تھی. تو اب تو آپ کو ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں ملتی کہ جس سے تصویر کا کوئی دوسرا رخ اور دوسرا پہلو سامنے آئے. اب تو یوں لگتا ہے کہ مودی ہی مودی ہے, ایک آئینہ خانے کا مکین ہے, اور چاروں طرف اس کا سراپا اسے نظر آتا ہے. اور یہ بھارت جیسی اتنی بڑے آبادی اور اتنے بڑے رقبے کے حامل ملک کو, اور جو ایک بڑی تہذیب بننے کے اور ابھرنے کے دعوے کر رہا ہو, اس کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ وہ اس طرح کی آوازوں کو وہ بالکل دبا کر ایک رخ اور ایک رنگ دینا چاہتا ہے پوری سوسائٹی کو اور اتنی بڑی آبادی کو. تو یہ رفتہ رفتہ ایک زوال کی نشانی ہے. حقیقت میں ترقی وہ نہیں ہوتی کہ جو معاشی طور پر کی جاتی ہے, وقتی طور پر ٹھیک ہے, وہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن جو ذہنی اور شعور کا ارتقاء کا ایک سفر آپ نے ہوتا ورڈ ہے. یوز کیا بڑا خوبصورت, مودی ایک حقیقت ہے. مودی کو حقیقت بنانا اور لوگوں کی ذہن میں یہ نقش پیدا کر لینا کہ مودی ایک حقیقت ہے, اس میں بھی تو گودی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, کارپوریٹ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, جو اس حقیقت سے ذرا سا بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, یا اس کو جان اپنی گوانی پڑتی ہے یا پھر اسے ملک چھوڑنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے کچھ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بنایا جا رہا ہے. پہلے ایک فرد کو بالکل ناگزیر بنایا جا رہا ہے, اسی کو سب کچھ دارالمحام بنایا جا رہا ہے ایک ریاست کا, ایک ملک کا, اور اس کے بعد پھر ایک نظریہ جو ہے وہ اس سے وابستہ جو نظریہ ہے, جو سخت گیری کا نظریہ ہے, کہ جو دوسروں کو تسلیم نہ کرنے کا ہے, جو مساجد کے اندر سے, مساجد کی بنیادوں کے اندر سے مندروں کو تلاش کرنے کا ایک ذہن ہے, سروے کے نام پہ پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کے ایک منصوبوں اور عزائم کا جو ایک آئینہ دار ہے, یا ان عزائم کو سینوں میں چھپائے ہوئے جو ایک نظریہ ہے, اس نظریے کی پھر ترویج اس شخصیت کے ذریعے کی جانی مقصود ہے. پوائنٹ آگیا, میں گیلانی صاحب آپ کو اس پہ شامل کیا کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو ہم نے سارا سچویشن ڈسکس کر لیا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے مین لینڈ انڈیا کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر,
میڈیا کو کتنا دبایا گیا ہے، اس کے پیرلل ایک میڈیا کھڑا کیا گیا ہے جس کو گودی میڈیا کا نام دیا گیا ہے، جو جھوٹ اور جھوٹ بولتا ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا پھیلاتا ہے. جو EU لیب ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے معاشرے کے لیے، انٹرنیشنلی، اور خاص طور پہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو؟ جی بالکل، میں سیکنڈ کروں گا جو بھی بات کر رہے تھے کہ جب بھی آپ کسی نیچرل ایموشن کو دباتے ہیں نا تو وقتی طور پہ طاقت کے بل پہ آپ کو احساس نہیں ہوتا، آپ دبا لیتے ہیں، لوگ اس وقت کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن وہ ایک لاوا پکتا رہتا ہے اور وہ پھٹتا ہے. تو اظہار رائے اگر آپ اس کو یعنی اب مارکیٹنگ ہے نا، مودی مارکیٹنگ کر رہا ہے، میں خیال مارکیٹنگ میں بڑا اچھا ایکسپرٹ ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس نے اچھا کام کیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو عام لوگ وہاں رہتے ہیں جو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ اس لاوا ان کے اندر پک رہا ہے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے مارکیٹنگ کی بات کی، تو مارکیٹنگ کے کچھ ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں. مارکیٹنگ میں آپ عدلیہ کو استعمال نہیں کرتے، مارکیٹنگ میں آپ پولیس کو استعمال نہیں کرتے، مارکیٹنگ میں آپ ایڈمنسٹریشن کو استعمال نہیں کرتے، مارکیٹنگ میں اپنے آپ کارپوریٹ گروپ کو استعمال نہیں کرتے خریدنے کے لیے. جو آواز ڈیسنٹ پیدا کرے اس کو خرید لو. از دس مارکیٹنگ؟ ہاں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بیسیکلی میں اسی طرف آ رہا تھا. ایک تو وہ ہے نا کہ اپنے آپ کو آپ جیسے آپ نے کہا ایک پیرلل میڈیا انہوں نے کھڑا کیا. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی بھارت جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، وہ سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کی مثال بنتا جا رہا ہے. یعنی آپ اپنے علاوہ ہر آواز کو دبا دیں، اپنے بزنس الائنس کے علاوہ باقی سارے بزنسز کو آپ جو ہے نا وہ کریش کر دیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ بہت ساری یعنی ہو سکتا ہے 10-20% لوگ آپ کے ساتھ رہیں، لیکن وہ 80% نا وقت کے ساتھ ساتھ ان کو احساس ہو جاتا ہے اور یہ ہوگا. جیسے میں تھوڑی سی بات پہلے بھی کر رہا تھا، انٹرنلی انڈیا کے اندر اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. دیکھیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہندوستان کا جو سیکولر کانسیپٹ تھا نا اس کو پوری دنیا نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا. خاص طور پہ اب تو انٹرنیشنل میگزینز میں، لیڈنگ نیوز پیپرز میں آپ دیکھیں تو ہیومن وائلیشن کی باتیں چل رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں. یہ سٹارٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. دوسرا آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر یعنی جو وہاں کے رہنے والے ہیں مسلمانوں کے علاوہ بھی ان کے اندر بھی ایک سفوکیشن ہے. اچھا وہ طاقت کے بل پہ جیسے میں نے کہا دبا لیا، پیسہ بہت ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ جو انڈیا کی اکانومی کو میجر بوسٹ ملا تھا وہ منموہن سنگھ کے دور میں اس کی پالیسیز کی وجہ سے ملا تھا، اور ان کو تو وہ پکا پکایا ملا ہے. لیکن اب اس لمحے میں یہ میں ایک پریڈکشن بھی کر رہا ہوں کہ انڈیا نے اگر انہی پالیسیز کو کنٹینیو کیا اور ڈومینیشن آف سرٹن جو نا انویسٹرز کو کیا، پروٹیکٹ کیا، تو یہ اکانومی جو آہستہ سے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو خطے کے ملک ہیں ان میں یہ بڑا شدید احساس پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا کی ڈومینیشن سے وہ نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی جو تجارتی حجم ہے وہ بھی کم ہوں گے. اور جتنی بات ہم کر رہے تھے کہ چونکہ یہ اکانومی کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے دبا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ جب اکانومی میں ڈکلائن آئے گا اور جس طرح سے انڈین یعنی مودی کا خاص طور پہ اور بی جے پی کا خاص طور پہ جو چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اس سے جو انٹرنل آپ کہہ رہے ہیں جو ببل کریٹ کیا گیا تھا وہ برسٹ ہونے والا ہے. یقیناً اس کے انڈیکیٹرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرا موضوع بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کشمیریوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یقیناً ہم کشمیریوں کا جو مسائل ہیں اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہے یہ تسلسل کے ساتھ پچھلے 3-4 ماہ سے ہو رہا ہے، اور یہ ہر ایک مہینے یا ایک مہینے میں ایسے 2-3 واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں ایک ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے کہ سسٹمیٹک وے میں ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کی جو وسائل ہیں اس کے اوپر انڈین فوج قابض ہے، اس کے اوپر انڈیا کا کارپوریٹ مائٹ جو ہے وہ قبضہ جما رہا ہے، اس کے اوپر انڈین سٹیٹ قابض ہے. اب کشمیری کیا کر سکتے ہیں؟ کشمیریوں نے اپنا کھانا پینا تو کرنا ہے، بچے تو پالنے ہیں کسی طریقے سے. تو وہ پہلے ایک ٹریڈ ہوا کرتی تھی جو کہ آزاد کشمیر کے ساتھ ٹریڈ تھی، وہ 2019 میں بند کر دی گئی. پاکستان کے ساتھ باضابطہ ٹریڈ تو بالکل بھی نہیں ہوتی. اب کشمیریوں کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ جائیں انڈیا میں، جا کے وہاں پہ اپنی جو مصنوعات ہیں ان کو بیچیں. تو تھوڑا سا آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جناب نومبر 24 میں ہماچل پردیش جو ہندوستان کی ایک ریاست ہے، اس میں کشمیری شال فروخت کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ
तुम्हारे से तब बात करेंगे जब तुम जय श्री राम का नारा लगाओगे। मुसलमान शाल वाला होता है और वो उसका जवाब भी देता है कि तुम कलमा पढ़ लो, मैं जय श्री राम का नारा लगा दूंगा। दूसरा फिर दिसंबर 24 में एक वाकया होता है कि तमाम कश्मीरी शाल फरोख्त करने वालों को हिमाचल प्रदेश में ही कहा जाता है कि आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप मकबूजा कश्मीर से हैं, आप यहाँ से निकल जाएं। तीसरा वाकया 9 दिसंबर, मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ सारा। 9 दिसंबर को कश्मीरी ताजर है, इसका नाम है यूनस, हरियाणा में इसकी दुकान होती है और वहाँ पे एक हिंदू त्यौहार होता है, मजहबी त्यौहार, वहाँ पे इस शख्स को बुरी तरह से मारा जाता है। ये आप विजुअल भी देख रहे हैं। इसके बाद आसिफ राथर कुछ अर्सा पहले, इसको पंजाब में, और ये पंजाब में पटियाला में जगह है, इसके कमरे के अंदर से इसका सारा पैसा लूट लिया जाता है और ये शख्स चीखता है, दुआई देता है, क्योंकि इसकी 4 बेटियां होती हैं, इसका कोई कमाने वाला नहीं होता, ये बूढ़ा शख्स है। विजुअल भी यकीनन आप देख सकेंगे इसका। 2 दिन पहले क्या होता है? 2 दिन पहले ये है कि कश्मीर के जो शाल फरोख्त है करने वाला मोहम्मद शफी खोजा, मोहम्मद शफी खोजा के साथ ये होता है कि इसको पंजाब के अंदर ही बुरी तरह मारा पीटा जाता है। इसकी जो शॉल्स हैं उसको छीना जाता है, इसके पैसे छीने जाते हैं और इसको अदमुआ छोड़कर जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इसको छोड़कर चले जाते हैं। ये इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। अब ये सिलसिला क्यों हो रहा है? क्या इसको हम आइसोलेशन में ले सकते हैं? क्या ये सिस्टमैटिक हो रहा है? इस पर जरा बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये शॉर्ट्स दिखा देते हैं। कपड़े बेच रहा था, जो कपड़े हम 3 महीने के लिए हम यहाँ आते, जो हमारे हर साल आते, वो कपड़े बेच रहा था। एक तो वो कपड़े रह गए सारे, वो 12,000 कैश रह गए, तकरीबन मेरा 35-40 हजार का नुकसान। वो मुंह लपेटे हुए थे, मुंह बांधे हुए थे और अचानक पीछे से आके उन्होंने वार किया। हम यहाँ 3-4 दिन से बैठे हैं, हमें तंग कर रहे हैं। बस स्टैंड में जा रहे हैं, बस स्टैंड में भी हमारा जो माल है, जो कुछ भी है, पकड़ रहे हैं वहाँ बस स्टैंड में, तो हमें काम करने नहीं देते हैं। बोलते हैं आप यहाँ से निकल जाओ, आप अपने कश्मीर में जाओ, कश्मीर में अपना बिजनेस करो, जो करना है कश्मीर में करो। जायद अशरफ साहब, कश्मीरी कहाँ जाएं, क्या कमाएं, क्या खाएं? देखिए यार साहब, जिस तरह आपने दिखाए, दिल बड़ा दहल जाता है। कश्मीरियों को हिंदुस्तान ने इस हाल पे पहुंचाया है कि पहले हमारी फ्रूट इंडस्ट्री थी, उसको बिठाया है। अब शाल हैं कश्मीरी, हमारे पास यही 2-3 चीज़ें हैं। एक शाल है कश्मीर का, एक ड्राई फ्रूट है और सेब है। अब देखिए 3-4 महीने कश्मीर में ये शाल तैयार होता है, फिर वो सर्दियों के 3 महीने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। इसके लिए हमें मजबूरी है। देखिए हम कश्मीरी खुशी से नहीं चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि ये रोड हमारी खोली जाए। 2008 में भी इसी तरह किया गया, हमारे ट्रक ड्राइवरों को मारा गया है, तो फिर पूरा कश्मीर बंद रहा, जिस पे नारा भी लगा है, तेरी मंडी मेरी मंडी रावलपिंडी रावलपिंडी, जिसमें शेख अजीज साहब को शहीद किया गया है। देखिए कश्मीरियों को मजबूरी है हिंदुस्तान जाना, हम चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान हम जाए, हमें रास्ता खोला जाए, हमें बाहर जाने दिया जाए, हमें आज़ाद कश्मीर आने दिया जाए। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ट्रेड चल रहा था, वो बंद किया गया। अब कश्मीरी जाए कहाँ? हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है इस वक्त, कश्मीरियों को मोहताज किया जाए, हर हवाले से सताया जाए, हर तरह से सताया जाए। ये बाहर दुनिया को ये जो धोखा दिया जा रहा है कि कश्मीर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अब देखिए ये हमारी जो कश्मीर में मजदूर तबका पेशा है, ये 4-5 अगर बह रही होती तो ये बेचारे अपना घर बार छोड़कर इतनी सख्त सर्दी में हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, वहां पे आके मार क्यों खाते? आप देखिए एक वहाँ मार खाने ये जाते, जिस तरह आपने आसिफ की बात की है, वो रथर की बात की है, उसकी 4 बेटियां हैं। वो आप देखिए वो मजदूरी करने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको मारा जाता है, वहाँ उनको पीटा जाता है, वहाँ उनको मस्जिदों से घसीटा जा रहा है, पैसे भी ले लिए, पैसे भी लिए जाते हैं उनसे। तो पहला सेब तो हमारा पहले ही बिठा दिया गया, ड्राई फ्रूट तो हमारा पहले ही बिठा दिया गया। तो हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है, ये देखिए ये इस पे पीछे काम हो रहा है कि ये वैसे ही नहीं हुआ है कि कश्मीरियों को इस तरह किया जाए। ये कश्मीरियों को माशी तौर पे कमज़ोर करने के लिए, माशी तौर पे कमज़ोर करने के लिए, मजबूर करने के लिए ये तमाम पॉलिसियाँ चलती हैं। आप देखिए 2008 में पूरा लूटा गया, वो ट्रक ड्राइवरों को मारा गया। फिर जब कश्मीरियों ने नारा दिया कि तेरी मंडी मेरी मंडी, आप 2008 की बात करें, 2025 में तो ये कुछ हो रहा है। तो आप 2 दिन पहले क्या हुआ? तो कश्मीरियों को हर हवाले से, आप देखिए 2019 के बाद तो कश्मीर में हर हवाले से, ये नहीं कि आप देखिए हर हवाले से कश्मीरियों को असल जो अंदरून कश्मीर के हकायक हैं वो तो बाहर आते ही नहीं है। कश्मीरियों को तो हर हवाले से। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सईद आरिफ बहार साहब, इज इट सिस्टमैटिक
یہ جو میں نے 5 واقعات بتائے ہیں سر، میں سٹارٹ کر رہا ہوں نومبر سے لے کر اور جنوری تک 5 واقعات ہو چکے ہیں. اس کو کیا ہے آئسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے زاہد اشرف صاحب نے کہا کہ بھارت ایک ہمہ جہتی قسم کی یلغار جاری رکھے ہوئے ہے کشمیر پر. ان کو سیاسی طور پر اپاہج کرنے کے لیے 5 اگست 2019 کا فیصلہ کیا گیا اور بتدریج وہ ایک پالیسی اپنائے ہوئے تھا جس میں کشمیریوں کی شناخت اور ان کے اختیارات کو کم کیا جا رہا تھا. اور یہ ایک آخری اس پہ حملہ ثابت ہوا اس ساری صورتحال پہ. اسی طرح کشمیریوں کو معاشی طور پر بھی تباہ کرنے کے لیے ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے بھارت نے، اور جس میں یہی ہے کہ ان کے جو فطری راستے ہیں، قدرتی دھارے ہیں، وہ پاکستان کی طرف ملتے ہیں، وہ راولپنڈی کی طرف جاتے ہیں، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. تو یہ راستے قدرتی طور پر بند ہیں ظاہر ہے حالات کی وجہ سے. اب جو بھارت کی طرف مجبوری کے عالم میں لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی وہاں سے ڈسکریج کیا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ واپس ویلی کے اندر آئیں. اور بالکل ایک سفوکیشن کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے کشمیریوں کے لیے کہ ان کا دم گھٹ کر وہ ختم ہوتے جائیں، کمزور ہوتے جائیں، ان کے اعصاب جو ہے وہ شل ہو جائیں اور بھارت اپنے مقاصد کو اور عزائم کو آگے بڑھائے. یہ ایک منصوبہ بند قسم کا ایک ان کی حکمت عملی ہے، ایک پالیسی ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں. تو کشمیریوں کو جو ہمیشہ سے ایک جن کے اندر ایک ریزیلینس کی ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رکھی ہے کہ وہ گر کر سنبھلتے ہیں، ڈوب کر ابھرتے ہیں، لیکن اب وہ اس نفسیات کو اور کشمیریوں کی اس خوب کو اور خمیر کو دیکھتے ہوئے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری بالکل گر جائے، زمین پر گر جائے، اور پھر بھارت جو چاہے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے وہ کرے، اور پھر اس کی زمینوں کو ہتھیائے، ان کو معاشی طور پر کمزور کر کے ان منصوبوں کو ان خاکوں میں عملی رنگ بھرے کہ جو اس نے کشمیر کے حوالے سے اپنائے ہوئے ہیں، جو ہندو توا ذہنیت اور اس نظریے سے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں فاطمہ آپ کو اس میں انوالو کروں گی. فرمائیے گا کہ کشمیری جو اگر دیکھا جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ وہ ہارٹی کلچر ہے، ان کا ہینڈی کرافٹس ہیں، پھر ایگریکلچر ہے اور شالز ہیں، تو اس میں وہ خود کفیل تھے، سیلف سفیشنسی تھی ان کے اندر. کس قدر ہندوستان کی اقدام جو ہیں ان کو سیلف سفیشنسی سے ڈپینڈیبلٹی کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ایک چیز کا جب بیچنے کا کوئی سیزن ہوتا ہے آپ اس میں زیادہ وہ آپ کی اس میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اب جب آپ نے نومبر ٹو جنوری ذکر کیا کہ اس دوران زیادہ واقعات ہوئے ہیں، تو نومبر ٹو جنوری ان کا بزنس کا سیزن تھا، ان کی شالز کا بکنے کا زیادہ تھا. تو زیادہ تعداد میں یہ لوگ وہاں پہ انڈیا کی طرف جا رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کا روزگار لگا رہے. تو وہاں پر ان پہ یہ جو 5 واقعات ہوئے ہیں ابھی پیچھے آپ نے مینشن کیے ہیں، اس میں ان کو اس وجہ سے زیادہ کوپ کیا گیا ہے تاکہ ان کو ہر لحاظ سے ہندو سپرمیسی کے انڈر ان کو کیا جائے، ہر طریقے سے ہندو اوپر آئے. ان کی جو 2 ٹرمز جس کو ہم کہتے ہیں کلچر آف امپیونٹی، استثناء حاصل ہے ہندوؤں کو ہر چیز پہ، اور ہندو سپرمیسی، یہ اس کے تحت انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کشمیریوں کو کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں آنے دینا چاہیے. اور یہ جو کشمیری شالز والوں کو جو ابھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا ان کا یہ ہے ٹارگٹ کہ ان کے بزنس کو بالکل طریقے سے ختم کر دیا جائے. پاکستان ویسے وہ جا نہیں سکتے، انڈیا میں یہ ان کو اتنی ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، تو یہ ہر طریقے سے نا ان کو چاہتے ہیں کشمیر میں ہندوؤں کا ہولڈ رہے. وہ جو آرٹیکل پہلے بھی 335A کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ہر طریقے سے ہندو وہاں پہ لینڈ بھی لیں، وہاں کا بزنس بھی سنبھالیں، ہر طریقے سے کشمیریوں کو بس ختم کرنا ہے انہوں نے. تو اس میں میرے خیال سے کہ جب تک ہم لوگ اس آواز کو اوپر نہیں کریں گے اور تاجروں کی وائس کو ہم پوری دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ آگے اور زیادہ یہ چیز پچھلے سال سے اس سال یہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں گلین صاحب اس میں آپ کو انوالو کریں گے. فرمائی گا کہ یہ پرپس تو ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیوار پہ لکھا ہے کہ انڈیا چاہ کیا رہا ہے کشمیریوں سے. اس سے کشمیریوں کی جو تحریک ہے کیا اس کو دبایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو سپریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہندوستان کے لیے نفرت ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ان کی خبر پہنچتی ہے مقبوضہ کشمیر میں تو ہندوستان کے لیے جو نفرت ہے اس میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ایک چیز کشمیریوں کی ہمت کے حوالے سے آپ نا ریکارڈ پہ ہے کہ جتنی لمبی سٹرگل کشمیری عوام کی ہے وہ میرا خیال ہے ہسٹری میں شاید کسی کے حصے میں آئی ہو. اگر ان مظالم سے اس کو جھکایا جا سکتا تو اب تک وہ ختم ہو چکی ہوتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ
ابھی تک یعنی اگر آپ دیکھیں تو پیلسٹینین سے زیادہ ایک سسٹین قسم کی تحریک ہے، تو ان کا جذبہ جو ہے نا وہ کبھی دبایا نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ انڈیجینس ہے، یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب تک کشمیریوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا نا جب سے، تو وہ آپ کسی کے دل سے چیز نہیں نکال سکتے. ظلم کیا کرتا ہے؟ ظلم آگ کی طرح، آگ کے اوپر نا تیل کی طرح ہوتا ہے، وہ اس کو بھڑکاتا رہتا ہے. آپ بے شک اس کے اوپر اس وقت کچھ ڈبہ رکھ دیں، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ظلم کے اگینسٹ کوئی جینون تحریک بیٹھ جائے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نا، چونکہ اب خطے کے حالات بھی بدل رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ ڈومیسٹکلی بھی ایسے پریشر میں آہستہ آہستہ جائے گا کہ یہ ساری تحریکیں یہ آپس میں کنیکٹ ہوں گی، اور جتنے مظلوم ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنا، ان کا الٹیمیٹ جو ریزولوشن ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے. آپ کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف جینے پہ مجبور نہیں کر سکتے، آپ اسے جیل میں نہیں رکھ سکتے. تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کشمیر ہمیشہ نا ایک جیل کی طرح انڈیا آپریٹ کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور میرا یہ ایمان بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے اور ہسٹری بھی یہ سکھاتی ہے کہ جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اتنا ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں اور اتنا کمزور بھی ہو رہے ہیں. بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا انڈین گورنمنٹ یا انڈیا ایز اے کنٹری، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ سافٹ ویئر میں ماشاء اللہ انڈیا بہت اچھا کر رہا تھا، اب اس کی بھی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، تو آہستہ آہستہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. عارف بہار صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بات کی یہاں پہ زاہد اشرف صاحب نے کہ کشمیر کی منڈی راول پنڈی جو ہسٹوریکلی بھی ثابت ہے، اس کے علاوہ کیا کوئی حل ہے اس قضیے کا کہ کشمیر کی اگر اکانومی نے پھلنا پھولنا ہے، کشمیریوں کی زندگی میں بہتری آنی ہے، تو راول پنڈی کے علاوہ، پاکستان کے ساتھ تجارت کے علاوہ، آزاد کشمیر کے ساتھ تجارت کے علاوہ کوئی حل ہے اس کا؟ اس کا سب سے بڑا حل تو یہی ہے جی کہ کشمیریوں کی جو سیاسی رجحانات ہیں اور جو سیاسی ان کے مطالبات ہیں، اگر اس پہ عمل کر دیا جائے اور کشمیریوں کو وہ حق ملے، حق رائے دہی ملے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا، تو اس کے اثرات نہ صرف کشمیر پر مرتب ہوں گے بلکہ اس پورے ریجن پر مرتب ہوں گے کہ جو پرانی دشمنیاں ہیں اور لوگ پرانے ایک تاریخ کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں، اس ساری صورتحال سے لوگ باہر نکل آتے. اس بند گلی میں جس میں 75 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 77 برس کا عرصہ گزر گیا، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس میں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ملتا. اور یہی معاشی طور پر اس پورے خطے کی قوموں کے لیے ایک پھلنے پھولنے کا ایک بہتر اور فطری قسم کا ایک راستہ یہی بنتا تھا. لیکن چونکہ بھارت ابھی اس راہ پر آنا نہیں چاہتا، آ نہیں رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو پھر کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی بہتر صورت نظر نہیں آتی ہے. ان کا فطری دھارا اور فطری راستے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو راول پنڈی ہی تو ہے. عارف بہار صاحب اگر یہی استحصالی کیفیت جاری رہی، ایکسپلائٹیشن جاری رہی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ، تو آنے والے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر میں کوئی کاروبار جس کا مالک کیا کوئی کشمیری رہ سکتا ہے، یا کشمیری کہیں موو کر کے انڈیا میں کچھ بیچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی آئیڈینٹی تو کلیئر ہوتی ہے، اس کی زبان سے کلیئر ہوتی ہے، اس کے مزاج سے کلیئر ہوتی ہے، اس کے بود و باش سے کلیئر ہوتی ہے، وہ تو پہچانا جاتا ہے کہ کشمیری ہے یہ. تو کیا پھر اس کی سروائیول کیسے ہوگی؟ اس میں سروائیول کی کوئی صورت جو اس وقت ایک دائرہ نظر آ رہا ہے اس میں تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بھارت ایک منصوبہ بندی کے تحت کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے. اور پھر جو بھارت کے ساہوکار ہیں، جو مودی کے دوست ہیں، جو بڑے بڑے ادارے خرید رہے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے وہ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی زمینوں کو، ان کی جائیدادوں کے، ان کے پوٹینشل کو. تو پھر تو ہمیں یہ بالکل وہ یلغار ہوتی ہوئی قبضے کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے. تجزیہ، تبصرہ، شارٹس اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد